अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल सब। और हुरैन, क्या उसको मालूम है तुम्हारे इस फैसले के बारे में? वो राज़ी हो जाएगी? दाऊद ने अपना खदशा ज़ाहिर किया था। वो निकाह करके इस मुल्क से चली जाएगी, इसमें उसी की बेहतरी है। मुझे उसकी मर्ज़ी से कोई गर्ज़ नहीं। रही बात उसको बताने की, तो कल तुम उसे मेरे फ़ैसले के बारे में बता देना। वो बेतासुर चेहरा लिए उनकी तरफ मुड़ा था। उसने ये फ़ैसला बहुत पहले ले लिया था। बस उसे सही वक्त और सही शख्स की तलाश थी, जो अब उसकी पूरी हो चुकी थी। और हाँ दाऊद, ये काम इतनी खामोशी और छुप कर होना चाहिए कि तुम्हारी परछाई को भी खबर ना हो। तुम जानते हो ना, मैं हुरैन के मामले में कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करता। हुरैन, हुरैन, इन 5 सालों में कुछ नहीं बदला। तुम्हें जहाँ छोड़ कर गई थी, तुम आज तक वहीं मौजूद हो। वही तुम और वही तुम्हारी उसके लिए फ़िक्र। वो टेबल पर रखा टॉवल उठाने के लिए आगे बढ़ा था, जब दरवाज़ा खोल कर कोई अंदर दाखिल हुआ था। जानी पहचानी आवाज़ पर दोनों ने मुड़कर देखा। ब्लैक टाइट जीन पर लाइट कलर का पिंक टॉप पहने, अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधे, वो सामने ही खड़ी थी। उसको यहाँ देखकर मुस्तफ़ा एक लम्हे के लिए हैरान हुआ था। मेरी हुरैन के लिए फ़िक्र आखिरी सांस तक रहेगी। उसकी हिफाजत करना मेरी ज़िंदगी का ख़ास मकसद है। साल गुजरने से मेरा मकसद नहीं बदलने वाला। वो स्पॉट नज़रों से उसकी तरफ देखता गहरी संजीदगी से बोला। 5 साल गुजरने के बाद भी वो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी 5 साल पहले थी। हैरत होती है मुझे ये देखकर कि तुम्हें अपने खून के रिश्तों से ज़्यादा अपने फ़र्ज़ का रिश्ता अजीज़ है। वो इस्तज़ाइया मुस्कुराती हुई मज़ीद उसके करीब हुई थी, जबकि उसकी बात और अंदाज से मुस्तफ़ा की रगें तन गई थीं। ये तुम्हारी सोच है, वरना मेरे लिए खून का रिश्ता भी उतना ही अजीज़ है। वरना जो कुछ तुम कर चुकी हो, इसके बाद तुम इस वक्त यहाँ मेरी नज़रों के सामने मौजूद ना होती। रुबाब ज़मान शाह, वो एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देता हुआ बोला। रुबाब ज़मान शाह नहीं, रुबाब असफंदियार ख़ान। मुस्तफ़ा का जवाब सुनकर वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी, मगर उसके करीब आते ही मुस्तफ़ा उसकी गर्दन को अपनी गिरफ्त में लेता उसको सख्ती से दीवार से लगा चुका था। तुम्हारा उससे अब कोई रिश्ता नहीं है रुबाब, ना ही उसके बेटे पर। तुम पहले ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम उसे अकेला छोड़ दो। वो उसकी नाजुक गर्दन पर अपनी गिरफ्त सख्त करता हुआ बोला। उसके लहजे और अंदाज में नरमी बिल्कुल भी नहीं थी। वो वो मेरा भी बेटा है। मेरा हक मांगने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी सख्ती का उस पर कोई असर नहीं हुआ था, ना हो रहा था। दम घुटने की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर होठों पर एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी, जो मुस्तफ़ा का गुस्सा मज़ीद बढ़ा गई थी। अगर वो दरिंदा था तो वो भी उसकी ही बहन थी। मुस्तफ़ा, छोड़ो उसे, बहन है तुम्हारी, क्या इसकी भी जान ले लोगे? उन दोनों के जुनूनी अंदाज को खामोशी से देखता दाऊद यकदम से आगे बढ़ा था। मैंने इसे इन्हीं हाथों से पाल कर बड़ा किया है। अगर इसकी गलती से किसी भी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद हो, तो मैं अपने हाथों से इसकी जान लेने में देर नहीं करूँगा। वो उसकी नाजुक गर्दन को एक झटके में छोड़ता दीवार पर उसके चेहरे के बराबर एक ज़ोरदार पंच मार चुका था। मैं तुम्हारी हुरैन नहीं हूँ, जो खामोशी से तुम्हारा हर हुक्म मानती रहूँगी। वो मेरा बेटा है, और मैं उसे असफन से लेकर रहूँगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। वो अपनी गर्दन को सहलाती हुई बोली। उसकी गर्दन पर मजबूत पकड़ से निशान पड़ चुके थे, पर उसे कोई फिक्र नहीं थी। वो भी अपने भाई की तरह सख्त थी, और उसके सख्त अंदाज की आदी भी। इतने साल गुजरने के बाद तुम्हारे अंदर भी कुछ नहीं बदला। तुम आज भी वही खुद गर्ज रुबाब ज़मान शाह हो, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली। वो उसी की बात लौटाता एक गुस्से भरी नज़र उस पर डालता तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया था, जबकि दाऊद अफसोस भरी नज़रों से उन दोनों बहन भाई को देखते रह गए थे। थका देने वाली बिजनेस पार्टी के बाद वो रात देर से घर लौटा था, और जाना तो नहीं चाहता था, पर यह पार्टी उसकी कंपनी के लिए ज़रूरी थी, इसलिए न चाहते हुए भी उसको जाना पड़ा। सबसे पहले वो हादी के कमरे में आया था। एक नज़र उसने सोए हुए वजूद पर डाली। उसको सोता देखकर एक सुकून उसके अंदर उतरा था। पार्टी के दरमियान जब उसने अपने बाबा को फ़ोन किया था, तो उन्होंने हाथ के साथ होने वाले हादसे के बारे में उसको बता दिया था। वो फ़ौरन ही वहाँ से निकलना चाहता था, पर निकल नहीं पाया था। उसके बेटे को कोई चोट नहीं लगी थी। ये बात उसके लिए सुकून का बायस बनी थी।
کچھ دیر یوں ہی کھڑا اس کو دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر بھاری قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت اس کے کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ آن کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ اپنا کوٹ بیڈ پر ڈال کر وہ واش روم میں جا گھسا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا، سیدھا بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا تھا۔ نرم و ملائم بستر کا احساس ہوتے ہی تھکن کی وجہ سے اس کی پلکیں بھاری ہو گئی تھیں۔ گہری نیند میں جانے سے پہلے اس نے کروٹ بدلی ہی تھی کہ نیند میں ایک الگ سے احساس کے تحت اس کے حواس جاگے تھے، پر اس نے اپنی آنکھیں بند ہی رکھی تھیں۔ اسے لگا کہ کوئی اس کے قریب ہے، بہت ہی قریب۔ وہ آنکھیں بند کیے، تھوڑا اور قریب ہوا تو اپنے عقب سے آتی ایک دل فریب خوشبو نے اب کی بار اس کے حواس کو پوری طرح سے بیدار کیا تھا۔ یکدم ہی اس کی بند آنکھوں کے پیچھے کسی کا چہرہ لہرایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا نیند میں ہونے کی وجہ سے اس کا وہم ہے، مگر اگلے ہی لمحے جب اسے اپنے سینے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تو اس کی آنکھیں یکدم سے کھلی تھیں۔ وہ بے دردی سے اس کا ہاتھ ہٹاتا ایک جھٹکے میں اٹھ بیٹھا تھا۔ حفصہ، جس کی ابھی آنکھ ہی لگی تھی، بری طرح سے جھٹکا دینے پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے قریب ہی کسی کو بیٹھا ہوا دیکھ کر خوف سے اس کی نیند یکدم ہی اڑی تھی۔ اس نے ڈر کر چیخ مارنی چاہی تھی، پر وہ جیسے اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا۔ فوراً ہی اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتا وہ اس کی چیخ کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ کون ہو تم؟ اور یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہارے منہ پر سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں، بغیر شور کیے میری بات کا جواب دینا۔ اس نے اپنی روب دار آواز میں اس سے استفسار کیا تھا۔ اگر وہ کوئی چور ہوتی تو اس طرح تو بالکل بھی سو نہیں رہی ہوتی، پر یہ لڑکی کون تھی؟ اس کو تشویش ہوئی تھی۔ دوسری طرف حفصہ، جو خوف کے مارے کانپ رہی تھی، سامنے والے کی آواز سن کر جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ آواز، لب و لہجہ جس کو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اتنے سال بعد یہ آواز سن کر وہ اپنی جگہ گنگسی بیٹھی رہ گئی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کون ہو تم؟ اس کی خاموشی پر اسفند اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے کی لائٹ آن کی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظریں بیڈ پر بیٹھی ہستی پر پڑیں تو وہ بھی اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو بس خاموشی سے تکتے جا رہے تھے۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی خاموشی سے گزر گئے، مگر دونوں کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا تھا۔ وہ پورے 6 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا، اور ان گزرے سالوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جس میں اسفندیار خان نے اس لڑکی سے نفرت نہ کی ہو۔ ان گزرے سالوں میں وہ بالکل بھی نہیں بدلی تھی، بلکہ اس کی خوبصورتی میں مزید نکھار آ گیا تھا۔ اس کی حیرانی سے کھلی بڑی بڑی جھیل سی آنکھوں میں اسفند کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی خود کو ڈپٹا تھا۔ تم اس وقت میرے گھر اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتا چہرے پر ناگواری لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے پوچھے گئے سوال سے حفصہ کو اپنے اندر چلتے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ ہاتھ کا باپ اور کوئی نہیں، اس کا اسفی تھا، اس کی پہلی اور آخری محبت۔ تمہارے ڈیڈ کے اصرار پر میں یہاں رکی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ تمہارا گھر ہے اور ہاتھ تمہارا بیٹا۔ اس نے آخری جملہ بہت مشکل سے ادا کیا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ بلیک ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں اس کا کشتی جسم نمایاں تھا۔ ان 6 سال میں اس کی شخصیت مزید نکھر گئی تھی۔ وہ بغیر پلکیں چپکائے بس اس کو تک رہی تھی، اور اسفند جو چہرے پر پتھر جیسی سختی لیے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ حفصہ کے جواب پر جیسے اس کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس کے بیٹے کی جان بچانے والی لڑکی اور کوئی نہیں، حفصہ ہی تھی۔ عجیب بات ہے نا، تمہارے جیسے سنگ دل لوگوں کو تکلیف دینے والے انسان بھی کسی کی جان بچا سکتے ہیں۔ اور تلخی سے کہتا مسکرایا، جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو، جبکہ اس کے اس انداز پر حفصہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، وہ اپنے آنسو بامشکل ضبط کرتی ہوئی بولی، جبکہ اس کی بات پر اسفند زور سے ہنس دیا، اور پھر کتنی ہی دیر ہنستا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر کارپیٹ میں جذب ہو چکا تھا، مگر اس کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ صحیح کہا تم نے حفصہ، تم کسی کو تکلیف نہیں دیتی، سیدھا اس کا قتل کرتی ہو۔
وہ لہو رنگ آنکھیں لیے اس کی طرف پلٹا تھا۔ اتنے سالوں سے اس کے دل میں دبی نفرت اس کے سامنے آ جانے پر یکدم سے جیسے باہر نکل آئی تھی۔ حفصہ نے کتنی دعا کی تھی کہ اس کا کبھی اسفند سے سامنا نہ ہو، مگر آج وہ اس کے کمرے میں اس کے سامنے موجود تھی۔ اسفی، تم مجھ پر ایسے الزام نہیں۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی جب وہ بیچ میں انگلی کا اشارہ کر کے اسے روک چکا تھا۔ حفصہ ابراہیم خان، تمہارے سامنے جو کھڑا ہے وہ اسفندیار خان ہے، اسفی نہیں۔ اس اسفی کا تم 6 سال پہلے قتل کر چکی ہو۔ اس کے لہجے کی سرد مہری سے اس کا ننھا سا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اس کے اس لہجے کی یادی ہی کہاں تھی؟ پر سامنے کھڑا شخص بھی غلط نہیں تھا۔ وہ اسی کا دیا ہوا اس کو لوٹا رہا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر انہیں بھی جیسے آج ضد سی ہو گئی تھی۔ تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے، اس لیے تم یہاں اب تک موجود ہو، ورنہ میرا بس چلتا تو تمہیں یہاں ایک لمحے کے لیے بھی رکنے نہیں دیتا۔ اس لیے تم اس کمرے سے چلی جاؤ، میری نظروں سے دور۔ اس کو مسلسل آنسو بہاتا دیکھ کر وہ سنگ دلی سے بولا تھا، ہاتھ کی مٹھی بھینچے وہ جیسے اپنے غصے کو ضبط کر رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ تمہارا گھر ہے تو میں خود یہاں نہ رکتی، ویسے بھی میں کسی کی تکلیف کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، تیزی سے اس روم سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اسفند نے غصے میں پاس رکھی ٹیبل پر ایک زوردار لات ماری تھی اور اس جگہ کو دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑی تھی۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ یہ سب بے خواب ہو اور وہ اس خواب سے جاگ جائے، پر ایسا نہیں تھا۔ اس کا تکلیف دہ ماضی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جسے بھلانے کی کوشش میں وہ آج تک ناکام رہا تھا۔ اس کی زندگی میں 2 عورتیں آئی تھیں اور دونوں نے اسے چھوڑا تھا۔ وہ رباب سے اتنی نفرت نہیں کرتا تھا جتنی نفرت اسے حفصہ سے تھی، کیونکہ حفصہ ابراہیم خان سے اسے شدید محبت تھی، لیکن اب وہ اس سے اتنی ہی نفرت کرتا تھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم جانے سے انکار کر رہی ہو۔ وہ کسی آندھی طوفان کی طرح دھن دھن آتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی ڈر سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، کمرے کی خاموشی میں مصطفیٰ کی روبدار آواز پر ڈر کے مارے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی، جو ماتھے پر بل ڈالے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ پوچھ رہا ہوں میں، اپنے نہ جانے کی وجہ بتانا پسند کرو گی؟ آج اسے حورین کو لے کر اس لڑکے سے ملنے جانا تھا جس سے وہ اس کا نکاح فکس کر چکا تھا، پر اس کے انکار سے وہ غصے میں کھولتا اس کے پاس آیا۔ ایک تو اس کا دماغ رباب کی حرکتوں کی وجہ سے پہلے ہی گھما ہوا تھا، اوپر سے یہ لڑکی اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، اور اس بار آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس بار وہ اپنے ڈر کو پیچھے رکھ کر بے خوف ہو کر بولی تھی۔ جب داؤد صاحب نے اسے اس کے نکاح کے بارے میں بتایا تو وہ کتنے ہی لمحے بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی مصطفیٰ اس کے لیے کتنا پوزیسو تھا، پر اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی زندگی کا فیصلہ اتنی آسانی سے بغیر اس کی مرضی جانے لے لے گا۔ کل سے اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں یہاں تمہاری مرضی جاننے آیا ہوں؟ فوراً تیار ہو جا کر، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا تھا، پر چہرے کے تاثرات کو نارمل بناتے پھر فوراً بولا، میں نے کہہ دیا ہے میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی یہ نکاح کروں گی۔ سنا آپ نے، آپ میرے ساتھ اس بار زبردستی نہیں کر سکتے، وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی۔ زندگی میں پہلی بار اور شاید آخری بار وہ اس کے سامنے یوں مضبوطی سے بولی تھی، کیونکہ وہ جن خون خوار نظروں سے کھڑا اس کو گور رہا تھا۔ حورین کو لگ رہا تھا کہ آج اس کا یہ شاید آخری دن ہوگا۔ یہ نکاح تو ہوگا حورین، چاہے زبردستی ہی صحیح۔ وہ آنکھیں سکیڑتا اس کی جانب بڑھا۔ آج اس کا رویہ دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ آپ کو ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، بلکہ میں کسی سے بھی نکاح نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ وہ بہت مضبوط لہجے میں بولی۔ تیز بولنے کی وجہ سے اس کا بدن دھیرے دھیرے لرز رہا تھا، پر وہ آج خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، کم از کم آج کے دن تو نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیوں نہیں کرنا تمہیں یہ نکاح؟ وہ اپنے غصے کو ضبط کرتا ہوا بولا۔
مگر اس کے جواب پر حورین نے سختی سے اپنے لب بھیج لیے تھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں حورین، جواب دو مجھے، کیوں نہیں کرنا نکاح؟ اس بار دھاڑا تھا۔ اپنے غصے کو زیادہ دیر ضبط کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور اگر میں نکاح کروں گی تو صرف آپ سے۔ سنا آپ نے، صرف آپ سے۔ وہ اپنی نازک انگلی اس کے سینے پر رکھتی ہوئی چلائی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ شاید اپنی اس محبت کے کھو جانے کا ڈر تھا جو وہ بچپن سے اس سے کرتی آ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا مصطفیٰ رباب اور داؤد صاحب کو ہی اپنے قریب پایا تھا۔ اس کے والدین کون تھے وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس نے پوچھنے کی کبھی کوشش کی۔ اسے رباب سے بھی محبت تھی، پر وہ حورین کو اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتی تھی۔ جب تھوڑی سمجھدار ہوئی تو اس کو رباب نے ہی بتایا تھا کہ وہ مصطفیٰ کی بس ذمہ داری ہے جسے وہ بخوبی نبھا رہا تھا، اور بس تبھی سے اس کے دل میں مصطفیٰ کے لیے ایک الگ مقام بن گیا تھا۔ مصطفیٰ کا خود کے لیے پوزیسو ہونا، ہمیشہ فکر مند رہنا، کب اس کے دل میں محبت کے پھول کھلا گیا تھا اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ کہیں نہ کہیں اس کو بھی لگتا تھا کہ شاید مصطفیٰ بھی اس کے لیے جذبات رکھتا ہے، مگر کل اس کی یہ آس ٹوٹ سی گئی تھی۔ مگر اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا، وہ اپنی محبت کو یوں کھونے نہیں دے گی، اس کے لیے چاہے اسے اسٹون مین کے آگے مضبوط ہی کیوں نہ بننا پڑا۔ وہ تو اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، مگر مصطفیٰ کتنی ہی دیر اس کو سخت نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ سنے گا، تم جانتی بھی ہو کیا بکواس کر رہی ہو، اور تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں یہ بات آئی بھی کیسے؟ وہ خود کو پوری طرح کمپوز کرتا بنا تاثرات کے چہرہ لیے سرد لہجے میں بولا تھا، مگر اس وقت اس کے اندر ایک جنگ سی چل رہی تھی۔ میں نے کوئی بکواس نہیں کی، میں نکاح کروں گی تو صرف آپ سے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ اٹل انداز میں بولی۔ آج اس لڑکی کا انداز، لب و لہجہ بالکل مختلف تھا۔ مصطفیٰ کو یہ اپنی حورین کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ تم میرے لیے صرف ایک ذمہ داری ہو، ایک وعدہ ہو، تمہاری حفاظت کرنا، تمہیں محفوظ رکھنا میرا فرض ہے، اس سے آگے اور کچھ نہیں، وہ سختی سے کہتا اپنے لب بھیج گیا تھا۔ اسے آج بھی اچھے سے یاد تھا جب 15 سالہ بچے نے 3 سال کی حورین کو گود میں لے کر اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے یہ وعدہ کس سے کیا تھا وہ اس کو نہیں بتا سکتا تھا، اگر وہ بتا دیتا تو اس کے بعد حورین کے جو سوال ہوتے ان سوالوں کے جواب وہ اس کو نہیں دے سکتا تھا، شاید زندگی میں کبھی نہیں۔ اگر میری حفاظت آپ کے لیے اتنی ضروری ہے تو آپ مجھے خود سے اتنی دور کیوں بھیج رہے ہیں؟ مصطفیٰ کے الفاظ سن کر اس کا دل ٹوٹ کر بکھرا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالتی پھر سے گویا ہوئی تھی، کیونکہ اس میں تمہاری بہتری ہے، وہ اس کی سرخ آنکھوں سے نظریں چراتا ہوا بولا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بھی مشکل تھا، پر وہ اپنی کیفیت پر قابو رکھنے میں ماہر تھا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس بار آپ کا حکم مان لوں گی تو ایسا نہیں ہے، میں آپ کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کروں گی، یہ میرا بھی آخری فیصلہ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ضدی انداز میں بولی۔ مصطفیٰ کی گہری کالی آنکھوں نے سی گرین آنکھوں میں دیکھا جہاں اس وقت اس کا اپنا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر نظریں پھیر لی تھیں۔ تو تم میری بھی بات سن لو، نہ میں تم سے محبت کرتا ہوں نہ تم سے نکاح کا خواہش مند ہوں، وہ سنگ دلی سے کہتا جانے کے لیے پلٹا تھا۔ میں آپ کو خود سے نکاح کرنے پر مجبور کر دوں گی، اور محبت بھی۔ حورین کی بات سن کر دروازے کی طرف اس کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ اپنے الفاظ سنبھال کر رکھو حورین، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن تم اپنے کہے لفظوں پر پچھتاؤ۔ اپنی بات کہتا وہ رکا نہیں تھا، جبکہ پیچھے کھڑی حورین کتنی ہی دیر اس کی بات پر غور کرتی رہ گئی تھی۔ اینجل، یہ دیکھو میں نے کیا بنایا ہے، اچھا ہے نا؟ حفصہ جو اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی، ہادی کی آواز پر جیسے ہوش میں آئی تھی اور گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، جو معصومیت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے یکدم ہی اس پر بے انتہا پیار آیا تھا۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس 1 ہفتے میں اس دن کے بعد اس کا اسفن سے سامنا نہ ہونے کے برابر ہی ہوا تھا۔ حفصہ تو اگلے دن ہی وہاں سے جا رہی تھی، مگر حیات صاحب اس کے یوں اچانک جانے سے پریشان ہوئے تھے، پر وہ ان کو اپنے جانے کی اصل وجہ نہیں بتا سکتی تھی، مگر اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اور ہاتھ اس کو روک چکے تھے۔
اسے ان کی اتنی محبت کے آگے ہار ماننی ہی پڑی تھی۔ دوسرا، وہ وہاں رکنے کے لیے مجبور بھی تھی۔ اس نے اس سچ کو بھی تسلیم کر لیا تھا کہ اسفند اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ اس کے لیے رکتا بھی کیوں؟ وہ اس کی زندگی سے اپنی واپسی کے سارے راستے بند جو کر کے جا چکی تھی، پر دل کے کسی کونے میں ایک چبھن سی تھی جو اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اسی بیچ ایک بات جو اس کو عجیب لگ رہی تھی، وہ تھی ہادی کی ماں کی اس گھر میں غیر موجودگی۔ کوئی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ ہاتھ بھی نہیں۔ ہاتھ کی ماں کون تھی یہ وہ ضرور جاننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ڈرائنگ پھر سے اس کے سامنے لہرائی تھی۔ بتاؤ نا اینجل، کیسی بنی ہے؟ ویل ڈن بیٹا، بہت پیاری بنائی ہے آپ نے، مجھے تو اتنی اچھی ڈرائنگ کرنی نہیں آتی۔ وہ تعریفی انداز میں اس کی ڈرائنگ دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ اس ایک ہفتے میں ہاتھ اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ میرے روم میں اور پیپر رکھے ہیں، آپ لے کر آؤ اینجل، میں آپ کو سکھاتا ہوں کیسے ڈرائنگ کرتے ہیں۔ اس وقت اس کو حکم دیتا وہ بالکل اسفند لگ رہا تھا۔ حفصہ پھیکی ہنسی ہنستی وہاں سے اٹھ کر اس کے کمرے کی جانب بڑھی جو اوپر موجود تھا۔ اس کے جاتے ہی ہادی پھر سے اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ جب اسے اپنے قریب کسی کا احساس ہوا تھا، اینجل تم آ گئی، وہ آنے والے کو دیکھے بغیر بولا تھا۔ ہاں میں آ گئی ہوں اپنے بیٹے کے پاس، ہمیشہ کے لیے۔ انجانی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر اس کے مسکراتے لب یکدم بھیج گئے تھے، جسے رباب نے فوراً محسوس کیا تھا۔ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، میں صرف اپنے ڈیڈ کا بیٹا ہوں، وہ اس کی طرف ناگواری سے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ اپنی ماں کو جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کیسے اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ ہاتھ کے دل میں اتنی نفرت ڈال چکا تھا کہ وہ اب اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور اس چھوٹے سے بچے کے سرد انداز پر رباب کے اندر غصے کی ایک تیز لہر دوڑ گئی تھی۔ سن لیا تم نے؟ تمہارا اپنا بیٹا تمہیں اپنی ماں نہیں سمجھتا، تو پھر تم کس حق سے کسٹڈی کی مانگ کر رہی ہو؟ وہ وہیں غصے میں کھڑی کھول رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے اسفند کی آواز سنائی دی۔ وہ جھٹکے میں اس کی طرف پلٹی تھی۔ اسفند اس کی آمد سے باخبر تھا۔ مصطفیٰ پہلے ہی اسے بتا چکا تھا، اس لیے رباب کو یہاں دیکھ کر اس کو حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ تمہارے یا ہاتھ کے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ میں ہاتھ کی ماں ہوں اور رہوں گی، اور کورٹ بھی ایک ماں کو اس کے بیٹے سے الگ نہیں کرے گی۔ اس وقت اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی جو اسفند کو بالکل بھی اچھی نہ لگی تھی۔ وہ آج بھی ایسی ہی تھی جیسے 5 سال پہلے تھی، کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی تھی اس میں۔ تم دیکھ لینا، ہاتھ کی کسٹڈی مجھے ہی ملے گی۔ میں ہاتھ کو تم سے اتنی دور لے جاؤں گی کہ تم اس کی شکل دیکھنے کے لیے ترستے رہ جاؤ گے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار کو چھونا چاہا، پر وہ وہاں سے ہٹتا اپنے باپ کے پیچھے جا چھپا تھا۔ وہ اس کی ماں تھی، 5 سال بعد اسے دیکھ رہی تھی، پر اس کے انداز اور لہجے میں کہیں سے بھی ماں کا پیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا تو صرف اسفند کو ہرانا، اور میں ایسا وقت آنے ہی نہیں دوں گا رباب زمان شاہ، تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا اور اپنے پیچھے کھڑے ہاتھ کو اپنے بازو میں اٹھایا تھا۔ دیکھتے ہیں کس کی جیت ہوتی ہے، تمہاری محبت کی یا میری ضد کی؟ وہ ایک ادا سے اپنے بال سائڈ پر کرتی ہوئی بولی اور اپنی آنکھوں کو گوگلز کے پیچھے چھپایا تھا۔ جلدی ملیں گے کورٹ میں۔ وہ ایک نظر اس کی گود میں موجود ہاتھ پر ڈالتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کی ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز وہ کافی دیر تک کھڑا سنتا رہا تھا۔ سن تو حفصہ بھی رہی تھی، جتنی خاموشی سے وہ یہاں آئی تھی اتنی ہی خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ رباب ہاتھ کی ماں ہے، یہ سن کر وہ بالکل حیران نہیں ہوئی تھی۔ اسے تو اسفند اور رباب کی طلاق والی بات نے حیران کیا تھا۔ رباب زمان شاہ جو اسفند کے لیے دیوانی تھی، اس کی دیوانگی حفصہ نے بھی دیکھ چکی تھی۔ اس کی دیوانگی کی وجہ سے وہ اس حال میں تھی جس کے لیے وہ اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا سائم، تم اس مسئلے کا کوئی اور حل نکالو فوراً۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے وکیل پر بھڑکا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے اس کے آفس میں آ کر اس نے کیس کو جیتنے کے لیے جو سلوشن بتایا تھا، اسے سن کر اسفند جیسے ہتھے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ سر، اگر آپ یہ کیس جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو شادی کرنی ہی پڑے گی، ورنہ کورٹ مس رباب زمان شاہ کے حق میں فیصلہ لے سکتی ہے، کیونکہ وہ ماں ہے اور ہاتھ ابھی چھوٹا ہے۔ سائم پھر سے اسے رزان سے سمجھانے لگا اور ایک نظر اپنے برابر بیٹھے
حیات صاحب کو دیکھا۔ وہ دونوں پچھلے 2 دن سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ان کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ اگر آپ نکاح کر لیتے ہیں تو ہاتھ کے پاس ماں موجود ہوگی، اور ہم یہ پروف کر سکتے ہیں کہ رباب سنگل مدر ہونے کی وجہ سے اس کی اچھی پرورش نہیں کر پائے گی۔ وہ اس کو ایک ایک پوائنٹ اچھی طرح سے سمجھا رہا تھا، مگر اسفند نکاح جیسے بندھن میں پھر سے بندھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی زندگی میں اب کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تمہارا وکیل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اسفند، جیتنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا تمہیں۔ اس بار خاموشی سے سب سنتے۔ حیات صاحب نے بھی اس کے وکیل سے اتفاق کیا تھا۔ پر ڈیڈ، آپ تو سب جانتے ہی ہیں، پھر میں کیسے؟ وہ غصے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ رباب کے ارادے جان کر وہ اور زیادہ الرٹ ہو گیا تھا۔ مسٹر سائم، میں اپنے بیٹے سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم آپ کو کال کر کے بتا دیں گے۔ حیات صاحب اس بار سائم سے مخاطب ہوئے۔ ان کی بات سن کر وہ اجازت لیتا اس کی اسٹڈی سے چلا گیا تھا۔ اسفند، میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ اپنی پہلی شادی کی وجہ سے تم اس پریشانی میں مبتلا ہو، پر ایک بار اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ اس وقت اپنے بیٹے کی حالت پر افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں ہاتھ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں ڈیڈ، پر یہ سب اتنا آسان نہیں ہے کہ میں بازار جاؤں اور وہاں سے اپنے لیے لڑکی لے آؤں اور اس سے نکاح کر لوں۔ وہ کچھ تو راضی ہوا تھا، وہ ہاتھ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ پھر نکاح تو بہت چھوٹی چیز تھی، لڑکی تو ہے، اگر تمہاری اور اس کی مرضی ہو تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اس کو راضی ہوتا دیکھ حیات صاحب کے چہرے پر ایک چمک سی آئی تھی، جبکہ ان کی بات پر اسفند یکدم ان کی جانب پلٹا۔ میں سمجھا نہیں، آپ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اسفند ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ حفصہ، اور کون؟ تم نے دیکھا نہیں اس ایک ہفتے میں وہ ہمارے ہاتھ سے کتنا گھل مل گئی ہے؟ ہاتھ بھی اس کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ تمہاری اجازت ہو تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ انہیں حفصہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، جس طرح ہاتھ اس کے ساتھ محبت سے رہتا تھا۔ یہ دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ تو سب پلان کیے بیٹھے تھے، مگر ان کی بات سن کر اسفند کے ماتھے پر بڑے بلوں میں اضافہ ہوا